आओ मैं तुम्हें एक गरीब शख्स की कहानी सुनाता हूँ, ये कहानी तुम्हारा हौसला बढ़ाएगी। मेरे मोहतरम भाइयों, जब जिंदगी में परेशानियां आने लगें, ओ मेरे दुखी दोस्तों, ओ मेरे परेशान हाल भाइयों, दिल के कानों से सुनो कि जब जिंदगी में परेशानियां आने लगें, मुसीबतें हद से बढ़ने लगें, जब तुम गुर्बत की दलदल में फंसने लगो, तो एक बार ये कहानी ज़रूर सुन लेना, एक बार ये बयान ज़रूर सुन लेना, एक बार ये वाक़या ज़रूर सुन लेना। ये कहानी तुम्हें हौसला देगी, ये कहानी तुम्हारा साथ देगी। वो कहानी कुछ यूँ है, रात का सन्नाटा था और एक गरीब शख्स जिसका दिल मायूसी और अंधेरों से भरा हुआ था, गुर्बत ने उसे चकनाचूर कर रखा था। वो एक रस्सी लिए अपने कमरे के कोने में खड़ा था। जिंदगी की सख्तियों ने उसके इरादे तोड़ दिए थे। जिस तरह तुम्हारी जिंदगी में आने वाली सख्तियों ने तुम्हारे इरादे तोड़ के रख दिए हैं, इसी तरह उसकी जिंदगी की सख्तियों ने भी उसके तमाम इरादे तोड़ के रख दिए थे। गुर्बत, भूख और लोगों के ताने उसकी बर्दाश्त की हद पार कर चुके थे। वो सोच रहा था कि अगर मैं मर जाऊं, अगर मैं खुदकशी कर लूं, तो शायद इन तमाम तकलीफ़ों से निजात पा लूं। अगर मैं खुद को मौत के हवाले कर दूं, तो मुमकिन है रोज़ाना की परेशानियों से बच जाऊं, रोज़ाना की टेंशनों से तो जान छूट जाएगी ना। ये जो मेरे शरीक हैं मुझे जीने नहीं देते, ये तो खुश हो जाए। लेकिन जैसे ही उस गरीब शख्स ने रस्सी को अपने गले में डालने की कोशिश की, तो अचानक उसके ज़मीर ने उसे झंझोड़ कर कहा, ऐ गुनहगार इंसान, ऐ बदकार इंसान, ऐ अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, और ये तू क्या कर रहा है, ये क्या करने जा रहा है? अरे ये तो सरासर अल्लाह की नाफरमानी है। वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया, ये उसकी नाफरमानी है। जिसने तुझे जिंदगी दी और तुझ पर अपनी रहमत के दरवाजे खोले, क्या तू भूल गया कि अल्लाह की आजमाइशें आरज़ी होती हैं? क्या तू भूल गया कि अल्लाह की तरफ से जो आजमाइशें होती हैं, अल्लाह की तरफ से आने वाली जो आजमाइशें होती हैं आरज़ी होती हैं, लेकिन अल्लाह की जो नाराज़गी है वो अबदी है। जो लोग अल्लाह के नापसंदीदा आमाल करते हैं ना, अल्लाह के नापसंदीदा काम करते हैं ना, वो ना दुनिया में सुकून पाते हैं और ना ही आखिरत में सुकून पा सकते हैं। अल्लाह ने फरमाया है ना, अल्लाह ताला का तूने फरमान नहीं सुना? अल्लाह ने फरमाया है ना कि मैं रब किसी बंदे को उसकी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में नहीं डालता। मैं रब अपने किसी बंदे को, किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में नहीं डालता। ये दुनिया की तकलीफ़ें तो एक धागे की मानद है मेरे भाइयों। दुनिया की जितनी भी तकलीफ़ें हैं धागे की मानद है। दुनिया की तकलीफ़ें एक धागे की मानद हैं, धागे की तरह हैं। लेकिन आखिरत की तकलीफ़ एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह है, पहाड़ की मानद है। वो पहाड़ की तरह की तकलीफ़ जिसे तू कभी बर्दाश्त नहीं कर पा सकेगा। दुनिया में जो मुश्किलात तुम्हें दी गई हैं, वो सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें ताकतवर बनाने के लिए। जो लोग आजमाइशों पर सब्र करते हैं ना, फिर अल्लाह उन्हीं ऐसे रास्ते से नवाजता है, ऐसे रास्ते से नवाजता है जो उनकी अक्ल को भी हैरान कर देते हैं, इंसानी अक्ल दंग करके रख देते हैं। वो कहते हैं ना, जब हाथ और साथ दोनों कोई छोड़ जाता है ना, फिर अल्लाह ताला उंगल पकड़ने वाला कोई ना कोई भेज ही देता है। यार, जो रब रात को दरख्तों की टहनियों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देता, वो तुझे और मुझे कैसे बेयारो मददगार छोड़ सकता है? याद रख, खुदकशी किसी भी मसले का हल नहीं है, किसी भी परेशानी का हल नहीं है, किसी भी मसले का हल नहीं है खुदकशी, बल्कि ये एक दरवाज़ा है जो इंसान को जहन्नुम की तरफ ले जाता है। जो जहन्नुम की तरफ खुलता है, ये वो दरवाज़ा है। हाय, फिर क्या हुआ जब ज़मीर ने उसे झंझोड़ कर इतना बड़ा सबक दिया ना,
ضمیر کی یہ آواز سن کر غریب کا دل کانپ اٹھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رسی کو ایک طرف پھینک کر خود زمین پر گر پڑا، زمین پر گر پڑا۔ بڑے ہی ارمان کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے میرے بھائیوں کہ آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو غربت کے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کر چکے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو خودکشیاں کر چکے ہیں۔ کچھ لوگ تو اپنے معصوم بچوں سمیت خودکشی کر چکے ہیں، خود کو مار چکے ہیں۔ غربت نے انہیں اس قدر چکنا چور کیا کہ انہوں نے بچوں کو بھی مار دیا اور اپنی جان بھی موت کے حوالے کر دی، جیسے دنیا کی مشکلات کا یہی واحد حل ہے۔ ارے یہی حل ہے مشکلات کا، مشکلات سے نکلنے کا یہی حل ہوتا ہے، یہ تو آخرت کے لیے تباہی ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ ان کاموں سے کتنا ناراض ہوگا؟ یہ جو ہم کام کرتے ہیں، غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر، شریکوں کی باتوں سے تنگ آ کر خودکشی کرنے پہ اتر آتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے اس کام سے اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ یہ عمل نہ صرف ہماری زندگی برباد کرتے ہیں بلکہ ہماری آخرت بھی تباہ کر دیتے ہیں؟ قسم ہے اللہ پاک، یہ صرف زندگی ہی تباہ نہیں کرتے، آخرت بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ خودکشی کرنا یہ مان لینا ہے کہ اللہ کی رحمت ہم پر ختم ہو چکی ہے، اور یہ ماننا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے تو خودکشی حرام کر دی گئی ہے، اسی وجہ سے حرام کی گئی ہے کہ خودکشی کرنا یہ مان لینا ہے کہ اللہ کی رحمت ہم پر ختم ہو چکی ہے۔ اللہ فرماتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرو میں رب تمہیں معاف کر دوں گا، درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو میں رب تمہیں معاف کر دوں گا۔ تمہارے گناہ کتنے بھی بڑے ہو جائیں، کتنے بھی بڑے ہو جائیں، لیکن میری رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، میری رحمت نہ ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا میرے بھائیوں۔ اب وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، قصہ مختصر میرے بھائیوں۔ اس خودکشی کرنے والے غریب شخص نے گلے سے رسی نکال کر زمین پر پھینکی اور بھاری قدموں سے اپنے بچوں کی طرف لوٹنے لگا۔ دل میں ایک طوفان برپا تھا، دل میں ایک طوفان برپا تھا، اور ذہن مایوسی کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، مایوسی کے پانی کے اندر غرق ہوا پڑا تھا کہ راستے میں اس غریب شخص کو ایک پرانے درخت کے نیچے ایک بزرگ نظر آئے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ غریب شخص واپسی اپنے بچوں کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑا درخت تھا، درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے تھے جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف تھے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ ہمارے شب و روز تو غفلت میں بیتے جا رہے ہیں نا، گناہ کرتے کرتے گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جوانوں کیا منہ دکھاؤ گے مرنے کے بعد اللہ پاک کو؟ کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے؟ کون سا منہ لے کر جاؤ گے؟ قیامت کے دن مدینے والے کو کون سا منہ دکھاؤ گے؟ یہی کالی شکل لے کر جاؤ گے؟ ارے یہ کالی شکل، گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ خیر، درخت کے نیچے ایک بزرگ نظر آئے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے۔ غریب شخص جو اپنی ٹوٹ پھوٹ کا بوجھ لیے پھر رہا تھا، ہمت جٹاتے ہوئے اللہ والے کے قریب جا کر بیٹھا۔ غربت سے چکنا چور ہو کر روتا ہوا اللہ والے کے قریب جا کر یہ شخص بیٹھا۔ جب اللہ والے نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا، تو غریب شخص اسے دیکھتے ہی رو پڑا۔ اس کی آواز میں درد، اس کے لہجے میں بے بسی اور آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ غریب شخص رو کر بولا، اے اللہ کے دوست، اے اللہ کے بندے، تیرے چہرے پر جو سکون ہے بس وہی سکون مجھے چاہیے۔ تیرے چہرے پر جو سکون ہے نا، بس وہی سکون مجھے چاہیے۔ میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچے بیمار ہیں، اور میرے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آج اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے جا رہا تھا، خود کو موت کے منہ میں ڈالنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا، میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، کیا کر رہا ہے؟ مگر اے اللہ والے، اے اللہ کے بندے، مجھے بتا میں کہاں جاؤں، کیا کروں، کون سے جتن کروں؟ مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا،
مجھے کوئی ایسا راستہ بتا جس راستے پر چل کر میرے بچوں کو 2 وقت کی روٹی مل جائے، میرے قرض اتر جائیں اور میرا دل وہ سکون پالے جو شاید تو نے پا لیا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو ہمارے ارد گرد خودکشیاں ہو رہی ہیں، یہ غریب لوگ جو بھوک اور مایوسی سے تنگ آ کر موت کو گلے لگا رہے ہیں، اس موت کے ذمہ دار صرف مرنے والے نہیں، اس کے ذمہ دار صرف وہ نہیں، ہم سب ہیں ان کی موت کے ذمہ دار، ہم سب لوگ ہیں۔ قیامت کے دن ہمیں ان سب چیزوں کا جواب دینا ہوگا، ان کی موت کا جواب دینا ہوگا، ان کے مرنے کا جواب دینا ہوگا ہم سب کو۔ اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ تمہارے پاس مال تھا، تمہارے پاس وسائل تھے، پھر تم نے اپنے بھائیوں کی مدد کیوں نہ کی؟ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہ پلایا؟ اللہ خود فرمائے گا، اے میرے بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہ دیا؟ میں رب بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہ کھلایا؟ میں بیمار تھا، تو میری عیادت کرنے کیوں نہ آیا؟ بندہ کہے گا، اللہ تو رب تو پینے سے پاک ہے، تو تو کھانے سے پاک ہے، تو تو چلنے پھرنے سے پاک ہے، تو تو بیماری سے پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اپنے غریب بندے کی بات کر رہا جو بھوکا تھا، کھائے پیے بغیر سو گیا تھا، اس کے بچے بھوک سے بلکتے رہے، روتے رہے، لیکن تو نے غریب ہمسائے سے اس کا حال تک نہ پوچھا، تو نے اسے کھانا نہ کھلایا، تو نے اسے پانی نہ پلایا۔ اللہ اکبر۔ تمہارے پاس مال تھا، تمہارے پاس وسائل تھے، پھر تم نے اپنے بھائیوں کی مدد کیوں نہ کی؟ میرے غریب بندے کی مدد کیوں نہ کی؟ سوچو میرے بھائیوں، اگر ہم اپنی زکوٰۃ وقت پر نکالتے، غریبوں کو ان کا حق دیتے، فطرانہ اور عشر کی ادائیگی کرتے، اپنے مال کا ایک حصہ ان ضرورت مندوں کے لیے نکالتے، ان ضرورت مندوں کے لیے نکالتے جن کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تو کیا یہ لوگ موت کو گلے لگاتے؟ اگر ہم ایسا کرتے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے، تو یہ لوگ موت کو گلے لگاتے؟ یہ لوگ خودکشیاں کرتے؟ کبھی نہ کرتے۔ آج کل کے امیروں کا حال یہ ہے، پیسہ رکھنے والوں کا حال یہ ہے کہ ان کے دسترخوانوں پر اتنا کھانا ہوتا ہے کہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے امیروں کی بات کر رہا ہوں، ان کے دسترخوانوں پر اتنا کھانا ہوتا ہے کہ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن غریب کے بچے بھوک سے بلک بلک کر سو جاتے ہیں۔ یہ امیر ٹس سے مس نہیں کرتا۔ سنو، مال نہ دینے سے کم نہیں ہوتا، مال نہ دینے سے کم نہیں ہوتا، لیکن دل سخت کرنے سے سکون ضرور ختم ہو جاتا ہے۔ دل سخت ہو جائے نا، پھر سکون ضرور ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آج ہم نے غریبوں کا حق ادا نہ کیا تو یہی مال قیامت کے دن ہمارے لیے آگ کا انگارہ بن جائے گا۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہر حال میں سوچنا ہوگا، ہمیں بدلنا ہوگا کہ جو دولت اللہ نے دی ہے اس میں دوسروں کا حق بھی شامل ہے، دوسروں کا حق بھی شامل ہے۔ یہاں پر میں تمہیں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں کہ ایک دریا کے کنارے 2 افراد بیٹھے ہیں، ایک شخص کے پاس ایک بالٹی ہے، ایک کے پاس ایک بالٹی ہے، اور وہ مسلسل دریا سے پانی نکال کر پینے والوں کو دے رہا ہے، پیاسوں کو دے رہا ہے۔ اس کے پاس ایک بالٹی، وہ مسلسل دریا سے پانی نکالتا جا رہا ہے، پیاسوں کو پلاتا جا رہا ہے۔ دوسرا شخص وہ بھی دریا کے کنارے بیٹھا ہے، دوسرا شخص بھی دریا کے کنارے بیٹھا ہے، اس کے پاس پانی کی ایک بالٹی نہیں، ذخیرے ہیں۔ اس دوسرے کے پاس پانی کے ذخیرے کے لیے بہت بڑے برتن ہیں، بہت بڑے برتن ہیں جو پانی سے بھرے ہوئے ہیں، پانی سے بھرے ہوئے برتن بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کسی کو کچھ دے نہیں رہا۔ پہلا کیا کر رہا تھا؟ پیاسوں کو پلا رہا تھا، اس کے پاس ایک ہی بالٹی تھی۔ اس کے پاس ڈرم ہیں، لیکن یہ کسی کو کچھ دے نہیں رہا۔ ایک کے پاس صرف بالٹی ہے، مسلسل دریا سے پانی نکال کر پیاسوں کو پلا رہا ہے۔ دوسرے کے پاس بڑے بڑے ڈرم ہیں، اور وہ ڈرم پانی سے بھرے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی وہ کسی کو کچھ نہیں دے رہا۔ سنیے، کچھ وقت کے بعد پہلا شخص جو پانی بانٹ رہا ہوتا ہے وہ خوش اور مطمئن نظر آتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پہلا شخص
جو پانی بانٹ رہا ہوتا ہے وہ خوش اور مطمئن نظر آتا ہے، کیونکہ اس کی بالٹی میں ہر بار نیا پانی آ جاتا تھا، اس لیے وہ مطمئن نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن دوسرا شخص جو اپنے برتنوں کو بھرے رکھتا ہے اور کسی کو دیتا نہیں، وہ پریشان بیٹھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پانی ٹھہر گیا ہے اور بدبو دینے لگا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال وہی پاک اور بابرکت ہوتا ہے، وہی مال بابرکت ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ بانٹا جائے، وہی مال بابرکت ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ بانٹا جائے۔ جو لوگ اپنی دولت کو روک کر رکھتے ہیں نا اور دوسروں کا حق ادا نہیں کرتے، قسم ہے اللہ پاک کی ان کا مال ان کے لیے زحمت بن جاتا ہے۔ جو لوگ اپنا مال روک کر رکھتے ہیں، دوسروں کا حق ادا نہیں کرتے، جبکہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، ان کے لیے مال کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، بات لمبی ہو گئی، اس کے لیے معذرت۔ خیر، اللہ والے نے غریب شخص کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں ایک چھوٹی سی کہانی سنانے جا رہا ہوں، جسے سن کر تجھے حوصلہ ملے گا۔ اب اس غریب شخص نے ایک چھوٹی سی کہانی سنائی، آپ ایک بار دل کے کانوں سے سنیں، میں کہتا ہوں تمہیں بہت بڑا حوصلہ مل جائے۔ یہ مثال کی مثال ہے اور کہانی کی کہانی ہے۔ کہا کہ ایک مرتبہ ایک شخص سمندر کے کنارے چل رہا تھا، سمندر کے کنارے چل رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی مشکلات سے بے حد پریشان تھا، اس طرح پریشان تھا جس طرح آج تو پریشان ہے۔ وہ اللہ سے گلہ کر رہا تھا کہ اللہ، میں اتنی محنت کرتا ہوں لیکن میری زندگی میں سکون کیوں نہیں آتا؟ میں دن رات محنت کرتا ہوں پھر بھی میری زندگی میں سکون نہیں آتا۔ تو نے مجھے ان مشکلات میں کیوں ڈال رکھا ہے؟ ان دکھوں میں کیوں ڈال رکھا ہے؟ اللہ، تو نے مجھے پریشانیوں میں کیوں ڈال رکھا ہے؟ اللہ، تو نے مجھے غربت میں کیوں ڈال رکھا ہے؟ تو نے مجھے پریشانی اور مصیبتوں میں کیوں دفن کر دیا؟ اسی دوران اس غریب شخص نے سمندر کے کنارے ایک مچھلی دیکھی جو ایک شکاری کے جال میں پھنس چکی تھی۔ یہ غریب شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، سمندر کے کنارے ایک مچھلی تھی جو شکاری کے جال میں پھنس چکی تھی۔ مچھلی بے تاب ہو کر واپس پانی کے اندر جانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن جال کی گرفت بہت زیادہ مضبوط تھی، وہ باہر نکل نہیں سکتی تھی۔ اتنے میں اچانک ایک بہت بڑی پانی کی لہر آئی اور مچھلی کو جال سمیت بہا کر پانی کے اندر لے گئی۔ واپس پانی کے اندر جانے کے بعد مچھلی جال سے نکل گئی اور آزاد ہو گئی اور پھر گہرے پانی میں تیرنے لگی۔ اللہ اکبر! یہ حیران کن منظر دیکھ کر وہ شخص سمجھ گیا تھا، یہ غریب شخص، دکھوں میں ڈوبا ہوا شخص سمجھ گیا تھا کہ جیسے اللہ نے اس مچھلی کو جال سے نجات دی، جیسے اللہ پاک نے اس مچھلی کو جال سے نجات دی، ویسے ہی اللہ اپنے بندوں کو مشکلات کے جال سے آزاد کرتا ہے۔ جیسے اللہ نے اس مچھلی کو جال سے نجات دی ہے، ویسے ہی میرا اللہ اپنے دکھی بندوں کو مشکلات کے جال سے آزاد کرتا ہے۔ لیکن اس کے لیے وقت ضروری ہوتا ہے، اس مشکلات کے جال سے نکلنے کے لیے صبر ضروری ہوتا ہے، وقت لگتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر لمحے انسان کے ساتھ ہوتی ہے میرے بھائی، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، اللہ کی رحمت کو دیکھ نہیں پاتے، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت نہیں، ہمارے پاس صبر نہیں، ہم بے صبر لوگ بن چکے ہیں۔ ایک دن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، جب تمہاری زندگی میں غربت، پریشانیاں یا مصیبتیں آئیں اور تمہیں لگنے لگے کہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں، تو فوراً یہ 3 عمل ضرور کر لینا، فوراً یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ پوچھا گیا، حضرت جلدی بتائیں وہ کون سے 3 کام ہیں جو ہمیں پریشانیوں سے نکالتے ہیں؟ کون سے 3 کام ہیں جو ہمیں مصیبتوں سے نکالتے ہیں؟ فرمایا، پہلا عمل یہ ہے کہ صدقہ دو، اپنے مال میں سے جتنا بھی اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، کم سے کم مال دیا ہے، کم سے کم میں سے بھی صدقہ ضرور دو۔
چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، صدقہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، تھوڑے سے تھوڑا صدقہ دو، کیونکہ صدقہ نہ صرف مشکلات کو ختم کرتا ہے بلکہ تمہارے مال میں برکت بھی لاتا ہے، تمہارے گھر میں برکت بھی لاتا ہے، تمہیں خوشیاں بھی دیتا ہے، تمہیں سکون بھی دیتا ہے۔ صدقہ غربت کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ فرمایا صدقہ غربت کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی۔ فرمایا دوسرا عمل یہ ہے کہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ استغفار بند رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ استغفار میں بہت بڑی طاقت ہے میرے بھائیوں، یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ عمل کوئی عام عمل نہیں ہے۔ استغفار بند رزق کے دروازے کھول کے رکھ دیتا ہے اور دلوں پر چھائی مایوسی کی دھند کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ استغفار گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کو تمہاری زندگی میں ضرور داخل کرتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا تیسرا عمل اپنے والدین کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو، کیونکہ والدین کی دعائیں مٹی ہوئی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ سبحان اللہ، مٹی ہوئی تقدیر کو بدل سکتی ہے اور اللہ کی رحمت کو تم پر نازل کرتی ہے۔ فرمایا یہ تین اعمال تمہاری زندگی سے غربت اور پریشانیوں کے جنازے اٹھا دیں گے، پھر کیا ہوگا، تمہارا گھر خوشیوں اور سکون سے بھر جائے گا، یہاں تک کہ تمہارا گھر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گا۔ یاد رکھو اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو خلوص نیت سے عمل کرتے ہیں، نیت سے عمل کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہاں پر میں تمہیں چھوٹی سی مثال دے کے اجازت چاہوں گا۔ سوچو کہ ایک زمین ہے جسے کسان نے بہت محنت سے تیار کیا، زمین کا ٹکڑا ہے جسے کسان نے بہت ہی محنت سے تیار کیا، زمین زرخیز ہے لیکن کسان نے اس میں بیج بونے کے بجائے اسے خالی چھوڑ دیا۔ زمین بہت ہی اچھی تھی، زمین زرخیز تھی، کسان نے اس میں بیج بونے کے بجائے اسے خالی چھوڑ دیا، اس سوچ کی بنیاد پر کہ میری زمین تو زرخیز ہے، میری زمین تو زرخیز ہے، بیج بونے کی ضرورت ہی کیا ہے، یہ خود بخود اگائے گی۔ کچھ دنوں بعد زمین پر جھاڑیاں اور کانٹے اگائے، جھاڑیاں اور کانٹے اگنے لگے۔ کسان پریشان ہو گیا، کہنے لگا یہ زمین تو زرخیز تھی، یہ زمین تو کمال تھی، میں نے بہت زیادہ محنت کی، پھر اس میں کانٹے کیوں اگائے؟ جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ زمین خالی تھی اور خالی زمین ہمیشہ بے فائدہ چیزوں سے بھر جاتی ہے۔ زمین خالی تھی اور خالی زمین ہمیشہ بے فائدہ چیزوں سے بھر جاتی ہے، کانٹے اگاتے ہیں، جھاڑیاں اگاتی ہیں۔ یہی مثال انسان کے دل کی ہے میرے بھائیوں۔ اگر انسان کا دل اللہ کی محبت، شکر گزاری اور نیک اعمال سے بھرا نہ ہو، اللہ کی محبت سے بھرا نہ ہو، شکر گزاری سے بھرا نہ ہو، تو پھر اس دل میں مایوسی اگنے لگتی ہے، بے صبری اگنے لگتی ہے، گناہ کے کانٹے اگنے لگتے ہیں۔ دل خالی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ جو دل ہے نا، یہ خالی نہیں رہتا، خالی نہیں رہتا، یا تو یہ اللہ کی یاد سے بھر جاتا ہے یا پھر یہ مایوسی اور گناہوں سے بھر جاتا ہے۔ یہ مثال ہمیں سبق دیتی ہے، سکھاتی ہے کہ انسان کی زندگی میں عمل اور نیت کا ہونا ضروری ہے، لازم ہے۔ جس طرح زرخیز زمین کو بیج اور پانی چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی روح کو اللہ کی یاد اور اچھے اعمال کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، نیک اعمال کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، اللہ کی یاد کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، اللہ کی محبت کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔